जिन्नात का साया। असलम भाई, किधर थे आप? कब से आपको ढूंढ रही हूँ। और आप हैं कि छुप कर रिसाला पढ़ रहे हैं। निदा की बात सुनकर असलम ने अपनी बहन निदा को घूरा और गुस्से से पूछा, क्या आफत आन पड़ी है? क्यों आसमान सर पे उठा रखा है? भाई, आज मैं और मेरी सहेली किरण नदी पर जा रही हैं और मैं चाहती हूँ कि आप भी हमारे साथ चलें, क्योंकि हमें अकेले में डर लगता है। निदा ने भाई से कहा, लेकिन आज तुम नदी पर क्या करने जा रही हो? अब्बा जी ने तो रोका था बाहर जाने से, फिर क्यों जा रही हो? असलम ने पूछा। भाई, वो हमने कल नदी के किनारे जो बरगद का दरख्त है ना, उसकी शाख के साथ झूला बांधा था, वो ही झूलने जाना है। आप हमारे साथ आए ना, हमें अकेले में डर लगता है। बहन ने प्यार से जवाब दिया। अरे पागल लड़की, तुम्हें किसने कहा था कि बरगद के दरख्त पर झूला बांधो? तुम्हें पता नहीं है कि पुराने दरख्तों पे जिन्नात का साया होता है? असलम ने गुस्से से कहा। भाई, आप भी ना पढ़े लिखे होकर भी ऐसी बातें करते हैं। भाई, ऐसा कुछ नहीं होता, ये बस लोगों की पुरानी घड़ी हुई बातें हैं। निदा ने भाई को समझाया। निदा, तुम क्यों पागलों जैसी बातें कर रही हो? अरे जिन्नात का जिक्र तो कुरान पाक में भी आया है, असलम ने समझाते हुए कहा। अच्छा भाई, अब छोड़े ना और चलें, क्योंकि पहले ही बहुत देर हो चुकी है। बेचारी किरण मेरा इंतजार कर रही होगी। निदा ने प्यार से कहा। खैर चलो, तुम दोनों किसी नई मुसीबत में न डालना, असलम ने हथियार डालते हुए कहा। खुशहालपुर गांव अपनी मिसाल आप था। सरसब्ज लहलहाते खेत, पूरे गांव में सिर्फ एक मॉडल स्कूल था जिसमें गांव के बच्चे तालीम हासिल करते थे। गांव में तकरीबन 300 घर थे जो कि मिट्टी से बने हुए थे। गांव से बाहर एक नदी थी जिसके किनारे दरख्तों की लाइन लगी हुई थी। गांव के ज्यादातर लोग खेती बाड़ी करते थे, इसलिए सुबह सवेरे अपने अपने घरों से खेतियों में काम के लिए निकल जाते थे। कुछ नौजवान मेहनत मजदूरी करने के लिए शहर निकल जाते, इसलिए गांव में इक्का दुक्का ही लड़के बच जाते थे। इसलिए लड़कियां भी बगैर किसी रुकावट के एक दूसरे के घर जा सकती थीं। गांव में अमन और खुशहाली का बसेरा था। इसी गांव में असलम का खानदान भी रहता था। असलम शहर में सरकारी नौकरी करता था। इन दिनों वो छुट्टियों पर आया हुआ था और उसके घर वाले चाहते थे कि इस मर्तबा उसकी शादी कर दें। इसके लिए वो कोई लड़की ढूंढ रहे थे और आज असलम अपनी बहन निदा और उसकी दोस्त किरण के साथ नदी पर आया हुआ था। असलम नदी के किनारे पत्थर पर बैठकर अपना पसंदीदा रिसाला पढ़ रहा था और लड़कियां झूला झूल रही थीं और असलम की निगाहें बार बार भटक कर किरण के सरापे पर पड़ रही थीं। किरण बहुत ही खूबसूरत और खूबसीरत लड़की थी। गोल मटोल सफेद चेहरा, बड़ी बड़ी आंखें, सीधी पतली नाक, दराज कद, मुतनासिब सरापा, कमर तक आते गहरे नागिन जैसे बाल उसकी शख्सियत को चार चांद लगा रहे थे। असलम बचपन से ही किरण को पसंद करता था। असलम बस मौके की तलाश में था कि कब वो उसे अकेली मिले और वो अपना हाल दिल बयान कर दे। असलम इन्हीं सोचों में गुम था कि अचानक उसे कड़क की जोरदार आवाज आई और साथ ही किरण की खौफ में डूबी हुई फलक शिगाफ चीख सुनाई दी। तो असलम ने जल्दी से उसकी तरफ देखा तो उसका दिल दहल गया। दरअसल बात ये थी कि जिस शाख पर किरण और निदा ने झूला बांधा हुआ था, वो शाख टूट गई थी और किरण जमीन पर आड़ी तिरछी गिर पड़ी थी। असलम भाग कर उधर गया, फिर किरण को उठाकर सीधा किया
اور ندا اس کے پاؤں کو دبانے لگی جہاں اسے چوٹ لگی تھی۔ ابھی وہ اسی عمل میں مصروف تھے کہ اسلم پر کسی چیز کا قطرہ گرا اوپر سے، تو اسلم نے غور سے دیکھا تو وہ خون تھا۔ اسلم حیران و پریشان خون کو خوف سے دیکھنے لگا کہ پھر اچانک اسے بلی کا مشابہ ایک کرخت غراہٹ سنائی دی۔ وہ دونوں لڑکیاں ڈر گئیں۔ اسلم نے اوپر دیکھا تو اسے برگد کے جھنڈ میں دو چمکتی ہوئی انگارہ آنکھیں نظر آئیں۔ اس نے غور سے دیکھا تو اسے پتہ چلا کہ وہ ایک سیاہ بلی جو کہ ان کی طرف خونخوار نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ اسلم نے دیکھا کہ خون اسی بلی کے منہ سے آ رہا تھا۔ ایسا محسوس ہوا کہ وہ ابھی ابھی کسی کا خون پی کر آئی ہو۔ اسلم نے جلدی سے لڑکیوں کو ساتھ لیا اور گھر کی جانب چل پڑا۔ گھر پہنچ کر تینوں نے منہ ہاتھ دھوئے اور کھانا کھانے بیٹھ گئے۔ اسلم نے کرن کو تسلی دی اور اس کے پاؤں پر پٹی باندھی اور سمجھایا کہ گھر جا کر بتانا نہیں ورنہ خالہ ڈانٹ دیں گی، اور ندا کرن کو گھر چھوڑنے چلی گئی اور اسلم ظہر کی نماز پڑھنے کے لیے اٹھ کھڑا ہوا۔ رات کے تقریباً 12 بج رہے تھے۔ ہر طرف ہو کا عالم تھا، خوفناک سناٹا، ساتھ ساتھ پورے گاؤں پر موت کی خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ اتنے میں ندی کے کنارے موجود برگد کا درخت جو کہ بہت پرانا اور گھنا تھا، اس سے ایک سایہ نکلا جس کا قد تقریباً 7 فٹ کے قریب تھا۔ چاند کی 14ویں تاریخ تھی، لیکن آج آسمان پر بادل چھائے ہوئے تھے، اس لیے گھپ اندھیرا تھا۔ اچانک چاند بادلوں کی اوٹ سے نکلا اور پورا گاؤں روشنی میں نہا گیا۔ چاند کی روشنی جب اس خوفناک سائے پر پڑی تو اس نے خوشی سے ایک چیخ ماری جس سے ندی پر موجود دیگر درختوں کے اوپر بیٹھے پرندے سہم گئے۔ پھر وہ سایہ چلتا ہوا گاؤں میں پہنچ گیا۔ اچانک گلی میں اسے ایک کتے نے دیکھ لیا۔ کتا زور زور سے بھونکنے لگا تو اس سائے نے اچانک اپنے ہاتھ بڑھائے اور کتے کو پکڑ لیا۔ اس نے کتے کی دونوں ٹانگوں کو پکڑ کر اسے زور سے کھینچا کہ کتے کے 2 ٹکڑے ہو گئے۔ اس کام سے فارغ ہو کے وہ سایہ کرن کے گھر کی طرف جانے لگا۔ کرن کے گھر کے سامنے پہنچ کر وہ اوپر کو اچھلا اور گھر کے صحن میں کود گیا۔ وہ سایہ ایک عورت کا تھا جس کے لمبے سانپوں جیسے بال کمر تک آ رہے تھے۔ اس کے سامنے والے دونوں دانت باہر کو نکلے ہوئے تھے۔ آنکھوں کی جگہ بس 2 گڑھے تھے جس سے تیز چنگاریاں نکل رہی تھیں۔ اس کی شکل دیکھ کر کسی کمزور دل انسان کو یقیناً ہوش نہ آتا اور وہ مر جاتا۔ جب وہ گھر میں داخل ہو گئی تو اس نے چاروں طرف نگاہ دوڑائی اور کرن کی چارپائی کی طرف بڑھی۔ اچانک کرن کو اپنے سینے پر دباؤ محسوس ہوا تو اس نے جلدی سے آنکھیں کھول دیں تو اس نے دیکھا کہ ایک بھیانک شکل عورت اس کے سینے پر چڑھی ہوئی ہے۔ اس کی انگارہ نگاہیں تھیں۔ اس نے ایک خوفناک چیخ ماری اور بے ہوش ہو گئی۔ گھر والے اس کی چیخ سن کر بھاگ کر اس کے پاس آئے، لیکن تب تک وہ بے ہوش ہو چکی تھی۔ کرن کی ماں بھاگی ہوئی اسلم کے گھر آئی اور سارا ماجرا اسلم کو سنایا۔ اسلم جلدی سے ان کے گھر آیا اور اس نے پانی کے چھینٹے کرن کے منہ پر مارے جس سے اسے ہوش آ گیا۔ اسلم نے اس کے گھر والوں کو سمجھایا کہ اب اسے آرام کرنے دیا جائے اور صبح اس سارے معاملے کو دیکھیں گے۔
سارے گھر والے اپنے اپنے بستروں پہ چلے گئے، لیکن کرن کی ماں ساری رات کرن کے سرہانے بیٹھی روتی رہی۔ صبح فجر کی نماز پڑھنے کے بعد اسلم کرن کے گھر کی طرف روانہ ہو گیا۔ اس کے گھر کے سامنے پہنچ کر اسے حیرت ہوئی کہ کرن کے گھر کے سامنے لوگوں کا رش لگا ہوا ہے اور لوگ طرح طرح کی باتیں کر رہے تھے۔ اسلم جلدی سے گھر میں داخل ہوا تو اس نے ایک ہیبت ناک منظر دیکھا۔ اس نے دیکھا کہ کرن کو رسیوں سے باندھا گیا ہے اور وہ خونخوار آوازیں نکالتے ہوئے خود کو چھڑانے کی کوشش کر رہی ہے۔ اسلم جلدی سے کرن کی ماں کے پاس گیا اور پوچھا کہ یہ کیا مسئلہ ہے؟ تو اس کی ماں پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی اور کہا، میری بچی کو کسی کی نظر لگ گئی ہے، اس پر کسی جن کا سایہ ہو گیا ہے، کچھ کرو اسلم۔ یہ سن کر اسلم بدحواس سا رہ گیا کہ جس بات کا ڈر تھا وہی ہوا، لیکن اب کیا ہو سکتا تھا؟ اسلم نے غور سے کرن کو دیکھا تو اسے دھچکا لگا۔ کرن کی آنکھیں سرخ انگارہ ہو رہی تھیں، اس کے بال بکھرے ہوئے تھے، گلے سے بلی سے مشابہ آوازیں نکال رہی تھی۔ اسلم سوچوں میں گم تھا کہ اچانک اسے خیال آیا کہ کسی اللہ والے بزرگ سے مدد لینی چاہیے۔ اسے کسی نے بتایا کہ دوسرے گاؤں میں ایک بہت پہنچے ہوئے بزرگ ہیں جو کہ فی سبیل اللہ کام کرتے ہیں۔ اسلم اور کرن کا بھائی جمال جلدی سے دوسرے گاؤں کی جانب روانہ ہو گئے، اور جب وہ دوسرے گاؤں پہنچے ظہر کی اذان کی آواز آ رہی تھی۔ انہوں نے مسجد میں ظہر کی نماز ادا کی اور بزرگ سے ملے۔ بزرگ نے ان کی بات آؤ بھگت کی۔ اسلم نے اپنے آنے کا مدعا بیان کیا جسے بزرگ نے غور سے سنا۔ تھوڑی دیر بعد بزرگ انہیں اپنے عملیات کے کمرے میں لے آئے۔ بزرگ نے انہیں چٹائی پر بٹھایا اور خود جانماز پہ بیٹھ گئے۔ تھوڑی دیر تک آنکھیں بند کر کے منہ ہی منہ میں کچھ پڑھتے رہے، اور جیسے ہی انہوں نے آنکھیں کھولیں تو ان کی آنکھیں سرخ ہو رہی تھیں۔ انہوں نے کہا، یہ سب کیا دھرا بدروح کا ہے جو کہ اس درخت پر قبضہ آور تھی۔ ان لڑکیوں نے اس کے آرام میں خلل ڈالا اور وہ ان کی دشمن ہو گئی۔ ایک لڑکی تو وہ شکار بنا گئی، لیکن دوسری لڑکی کے گلے میں تعویذ تھا، اس لیے وہ بچ گئی۔ اب ہمیں جلدی سے وہاں جانا چاہیے تاکہ میں اپنا کام کر سکوں۔ وہ دونوں بزرگ کو لے کر گھر پہنچے اور بزرگ نے لڑکی کو کمرے میں بند کر دیا اور گھر والوں سے کہا کہ جب تک میں نہ کہوں دروازہ مت کھولنا، اور خود بھی کمرے میں چلے گئے۔ کمرے میں پہنچ کر انہوں نے قرآنی آیات پڑھتے ہوئے لڑکی کا ہاتھ پکڑ کر اس کی چھوٹی انگلی پکڑ لی اور مزید زور زور سے قرآنی آیات پڑھنے لگے۔ چند منٹ ہی گزرے تھے کہ لڑکی چیخنے چلانے لگی، لیکن بزرگ نے اس کی انگلی نہ چھوڑی تو وہ منت سماجت کرنے لگی کہ آئندہ میں انہیں تنگ نہیں کروں گی۔ پھر بزرگ نے اس سے وعدہ لے کر اس کی انگلی چھوڑ دی تو کرن کی ناک اور کان سے کالا کالا دھواں نکلا، اور تھوڑی دیر بعد دھواں ایک خوفناک عورت کا روپ دھار گیا اور پھر غائب ہو گیا۔ کرن بے ہوش ہو گئی تھی۔ بزرگ نے کہا کہ اب اسے کچھ نہیں ہوگا اور آئندہ اسے برگد کے درخت کے قریب بھی نہ جانے دیا جائے۔ پھر بزرگ نے ایک تعویذ دیا کہ کرن کے گلے میں ڈال دیں، اور تعویذ اس کے گلے سے نہ اترنا چاہیے، کیونکہ پہلے تو وہ ایک بہت خوبصورت لڑکی ہے اور اوپر سے کوئی تعویذ بھی نہیں، اور پیڑوں کے نیچے اس کا کھیلنا بہت غلط ہے کیونکہ پرانے پیڑوں کے اوپر جنات کا سایہ ہوتا ہے۔ تھوڑے دنوں میں کرن تندرست ہو گئی اور پھر
اس کی اسلم کے ساتھ شادی ہو گئی اور سب ہنسی خوشی رہنے لگے۔